अस्सलाम वालेकुम खैरुल हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। चंद हफ़्ते पहले आपको मालूम है कि सियालकोट में जो वाक़या हुआ था, जिसमें हमारे श्रीलंकन भाई को जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और फिर उसकी डेड बॉडी को भी जला दिया गया, वो एक दिलख़राश वाक़या था जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया था। और इस तरह के वाक़यात कई दफ़ा पहले भी हो चुके हुए हैं और इस वाक़ये ने तो पूरी दुनिया में हमारी ना सिर्फ़ ये कि इज़्ज़त अफ़ज़ाई नाउज़ुबिल्लाह जिसको कोट अनकोट में कह रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा किया और ख़ास तौर पे जो हमारा चेहरा है, वो इंटरनेशनली इतना बिगाड़ के रख दिया कि जिसको अब ठीक करते-करते एक तवील अरसा लगेगा। अब मैं इसमें आपको थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जो वाक़यात हैं, जो लोग ये करते हैं, वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, उनके पीछे क्या-क्या होता है और इस तरह के जो वाक़यात हैं, उनमें ना सिर्फ़ ये कि मुल्की सतह के ऊपर कुछ लोग शामिल होते हैं, बल्कि हमारे हमसाये की तरफ से भी इस तरह की पॉलिसीज़ हैं कि जो इस तरह के वाक़यात को उभारने में, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको एग्ज़ीक्यूट करने में अपना एक बहुत ही भयानक रोल जो है वो प्ले करती हैं। मैं आपको आज एक ऐसे ही अ, एक रिपोर्ट की तरफ आपको लेके जाऊँगा, जो कि हमारे हमसाया मुल्क में एक उर्दू वेबसाइट जो है, उसमें छपी है और वो मैं आपको दिखाऊँगा और आपको पढ़ के सुनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हमारे पाकिस्तान में आज भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वहाँ से हो रही हैं। और वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा और आपको पता चलेगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। ये ज़रा देखें, ये एक वेबसाइट है उनकी, मैं बल्कि ज़रा बड़ी स्क्रीन पे आपको कर देता हूँ, ताकि आपको ये पता चले। ये द वायर आपको मालूम है कि एक इंग्लिश की भी उनकी एक वेबसाइट है और उसकी की एक उनकी उर्दू की वेबसाइट है। ये जहाँ पे असल में मेरा लोगो लगा हुआ है, ये जेएनएन के नीचे आप देख रहे होंगे कि वायर लिखा हुआ है। ये उर्दू में उनकी एक वेबसाइट है, जो कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है अपने हिसाब से। लेकिन उसी में देखें कि उन्होंने एक ये रिपोर्ट जो है वो जारी की है और उन्होंने लिखा है सियालकोट का वाक़या कौमी सलामती और इस्लामोफ़ोबिया। अब ये ज़रा देखें आप कि वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सियालकोट का वाक़या चीख-चीख कर ये पैगाम दे रहा है। ये सच है कि इसमें कोई दीनी तंज़ीम मुलव्वस नहीं थी, मगर जिन अफ़राद ने ये कदम उठाया वो किसी के ज़ेर असर तो ज़रूर रहे होंगे। सिर्फ़ इस वाक़या की मज़म्मत करना ही काफ़ी नहीं है, इस तरह के वाक़यात के तदारुक के लिए अमली इक़दामात भी इंतहाई ज़रूरी हैं। अब ये वहाँ पे उन्होंने तस्वीर दी है और ये फिर उसमें थोड़ा-सा उन्होंने बैकग्राउंड बताया है और फिर वो लिखते हैं जी राइटर जो हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तानी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तकरीबन 3 दहाइयों तक सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए जब भी कभी हसास इदारों से वाबस्ता हाज़िर सर्विस या रिटायर्ड अफ़सरान से ऑफ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू का मौका मिलता था, तो वो बताते थे कि पाकिस्तान को उलझाए रखने के लिए वहाँ मज़हब, मसलक, लिसानी और कौमियत के मसाइल को उठाकर आग जलाए रखना ज़रूरी है। यानी ये उनकी स्टेट पॉलिसी है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। किस चीज़ की स्टेट पॉलिसी है? कि उन्होंने ये उनको बताया राइटर को कि पाकिस्तान को उलझाए रखने के लिए वहाँ मज़हब, मसलक जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लिसानी वो भी होता है और कौमियत के मसाइल को उठाकर आग जलाए रखना ये ज़रूरी चीज़ है। हिंदुस्तान में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल से वाबस्ता एक साबिक एहलकार ने एक बार मुझे बताया कि भर्ती के दौरान उनको मुस्लिम फ़िरका को इश्तियाल दिलाने की बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी जाती है। यानी वो इंडिया में बैठ के ऐसे नहीं फ़ारिग बैठे हुए, उनको बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने कैसे ये सब कुछ करना है। उसका कहना है कि उनको बताया जाता है कि मुसलमान जज़्बाती होते हैं, व्हिच इज़ ट्रू और जल्द ही इश्तियाल में आ जाते हैं, अगेन ट्रू और उसका फ़ायदा उठाकर उनको उलझा कर रखा जा सकता है। इससे कबल भी एक बार मैंने हिंदुस्तान के एक अहम खुफिया इदारे के एक साबिक आला अफ़सर मेलॉय कृष्णधर, ये मेलॉय कृष्णधर जो हैं इनकी बुक भी है मिशन टू पाकिस्तान। आप उनको गूगल करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी उनकी बुक भी और उनकी शक्ल मुबारक भी। कृष्णा धर के हवाले से तहरीर किया था कि 60 की दहाई में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हसास इदारों के अफसरान की एक मीटिंग तलब की गई। अपनी ये किताब मिशन टू पाकिस्तान में उन्होंने लिखा है। इनकी डेथ हो चुकी है वैसे अभी, लेकिन अब उनके बेटे जो हैं उनके काम को आगे लेके बढ़ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि इस मीटिंग में तय पाया गया
کہ پاکستانی شہر کراچی میں مسلکی منافرت کو شہ دے کر پاکستانی ایجنسیوں کا دماغ ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے۔ دھر مزید لکھتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کے حکم پر شدت پسند نظریات رکھنے والے ہندو نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار کی گئی اور ان کو دین اسلام کے باریک سے باریک نکات سے واقف کرایا گیا تاکہ وہ ایک جید عالم کی طرح ریپیٹ تاکہ وہ ایک جید عالم کی طرح بحث و مباحثہ کر سکیں، یعنی ان کو عربی سب چیزیں، صرف و نحو ہر چیز وہ پڑھائی گئی۔ ان کی ابتدائی تربیت دہلی سے متصل ایک فارم ہاؤس میں ایک افسر شیام پروہت المعروف مولوی رضوان نے کی۔ نام ان کا تھا شیام پروہت، لیکن نام رکھا گیا تھا مولوی رضوان۔ حساس ادارہ جوائن کرنے سے پہلے پروہت ایک شدت پسند ہندو تنظیم کا سرگرم رکن تھا اور دین اسلام کے متعلق اس کی معلومات قابل رشک تھیں۔ ابتدائی تعلیم کے بعد پروہت نے اپنے ایک شاگرد گوتم رے کو المعروف مہم خان کو مزید تعلیم کے لیے دیوبند بھیجا، یہ جن کی فالوئنگ ہمارے یہاں بہت بڑی ہے، جہاں اس نے مناظرہ میں خاصی مہارت حاصل کی، یعنی کمپیریٹیو ریلیجنز میں کیسے ڈیبیٹس کرنی ہے، کیا کیا کرنا ہے، اس میں انہیں مہارت حاصل کی۔ فراغت کے بعد ٹریننگ کے ایک حصہ کے طور پر خان صاحب نے بریلی جا کر علماء بریلی کو مناظرہ کی دعوت دی، آپ اندازہ لگائیں۔ مگر مناظرہ سے ایک رات قبل رے صاحب داد عیش دینے ایک طوائف کے کوٹھے پر جا پہنچے۔ طوائف اس بات پر حیران و پریشان تھی کہ بظاہر مولوی صاحب کی صورت والا یہ شخص آخر غیر مختون کیوں ہے۔ بعد میں جب اس دلال سے پوچھا جو مسٹر رے یا خان صاحب کو لایا تھا تو وہ بھی حیران و پریشان ہو گیا اور سیدھا خان صاحب کا تعاقب کرتا ہوا ان کی قیام گاہ تک پہنچ گیا۔ اس کی حیرت کی مزید انتہا نہ رہی جب اسے معلوم ہوا کہ یہ جید مولوی صاحب تو اس علماء دیوبند کے وفد میں شامل ہیں جو علماء بریلی کے ساتھ مناظرہ کرنے آیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ذرا، یہ بات اس نے علماء بریلی کو جا کر بتائی۔ بات پھیل گئی کہ دیوبندی ختنہ نہیں کراتے۔ انہوں نے یہ سمجھا۔ صورتحال کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے خان صاحب یا مسٹر رے پہلی ہی بس میں سوار ہو کر دلی فرار ہو گئے۔ ان کے پیچھے ان کے ساتھ دیوبند سے آئے دیگر سیدھے سادے مولویوں کا کیا حشر ہوا، دھر صاحب نے اس پہ پردہ نہیں اٹھایا، مگر ان کا کہنا ہے کہ اس واقعہ کے بعد چیف صاحب کا پہلا حکم تھا کہ ایسے آپریشنز کے لیے بھرتی کیے گئے اہلکاروں کا سب سے پہلے ختنہ کرایا جائے۔ تو اب یہ بھی کم از کم آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو نشانی ہے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ مسلم تھا یا غیر مسلم تھا، اگلوں نے یہ بھی بندوبست کیا ہوا ہے۔ دھر نے جو بھارتی انٹیلیجنس بیورو کے نائب سربراہ کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، یہ کتاب ایک ناول کی شکل میں لکھی ہے، مگر ان کا کہنا تھا کہ یہ حقیقی آپریشن کی روداد ہے جس میں صرف انہوں نے افراد اور جگہوں کے نام بدل دیے ہیں۔ دھر صاحب کا کئی برس قبل انتقال ہوا، وہ آخری دم تک انٹیلیجنس ایجنسیوں کو جواب دہ بنانے کی حامی رہے۔ قصہ مختصر کہ یہ صرف ہندوستانی خفیہ ادارے کا کوئی ایسا سربستہ راز نہیں ہے جس پر سے دھر صاحب نے پردہ اٹھایا ہو، بلکہ دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار مغربی ممالک کی متعدد ایجنسیاں نظریہ اسلام کے خلاف اعلانیہ جنگ اور مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنے کی تگ و دو میں نہ صرف مصروف ہیں بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی چند عناصر کو اکسا کر اسلام کی شبیہ کو خراب کر کے غیر مسلموں اور مسلمانوں کے اندر لبرل عناصر کو اس سے متنفر کر کے اسلاموفوبیا کے ایجنڈا میں رنگ بھرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح دلی کی ایک عدالت میں ہندوستان کی CBI کی ایک رپورٹ موجود ہے جس کو بنیاد بنا کر عدالت نے 2 مسلم نوجوانوں ارشاد علی اور نواب معارف قمر کو 11 سال بعد بری کر دیا تھا۔ یہ دونوں افراد ہندوستان کے خفیہ ادارے انٹیلیجنس بیورو اور دلی کی اسپیشل پولیس کے مخبر تھے، دونوں مسلمان تھے، جو بعد میں ان کے عطاب کا شکار ہو کر جیل میں چلے گئے۔ ان کے ہوش ربا انکشافات CBI اور کورٹ کے ریکارڈ پر موجود ہیں۔ بہار کے مکین ارشاد علی اپنے ساتھی معارف قمر کے ساتھ کشمیریوں میں مخبری کا کام کرتا تھا، یہ بھی ان کو ڈپیوٹ کیا جاتا ہے نا، اور چند افسران اس کو لائن آف کنٹرول پار کر کے لشکر طیبہ میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ اب اندازہ لگائیں ذرا، وہ پاکستان بھیج رہے تھے اس کو کہ لشکر طیبہ میں جا کے شامل ہونے کی کوشش کرو تاکہ وہاں سے پھر آپ کام اپنا کرو۔ جان کے خوف سے جب انہوں نے انکار کیا تو بات چیت کرنے کے لیے ان کو دلی بلا کر وہ 2 ماہ تک قید میں رکھا گیا، بعد میں البدر سے وابستہ دہشت گرد قرار دے کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ ارشاد علی کے بیان کے مطابق کسی مسلم علاقے میں زاہدانہ وضع و قطع کا کئی مولوی ٹائپ شخص روانہ کیا جاتا ہے جو علوم اسلامی میں دسترس رکھتا ہے، اور یہ حضرت یا تو کسی مسجد کے آس پاس مکان کرائے پر لیتے ہیں یا مسجد میں ہی ڈیرہ جما لیتے ہیں۔ اس کے متقی پن اور پرہیزگاری سے متاثر ہو کر محلہ یا گاؤں کے افراد اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔
یہ حضرت رکت امیز بیانات میں مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کی داستانیں سنا کر جذباتی اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو شناخت کر کے ان کو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں۔ لوہا جب گرم ہو جاتا ہے تو ایک دن یہ حضرت معتقدین کے اس گروپ پر ظاہر کرتے ہیں کہ وہ دراصل کسی تنظیم کے کمانڈر ہیں۔ جذبات میں مغلوب اور برین واش نوجوان اب کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کو ہتھیار چلانے کی معمولی ٹریننگ دی جاتی ہے، اب ایمونیشن اور گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں۔ یہ مولوی صاحب اس دوران مسلسل افسران کے رابطہ میں ہوتے ہیں، یعنی انڈین آفیسرز کے۔ ٹارگٹ کا معائنہ بھی کیا جاتا ہے۔ آخر میں یہ نوجوان پکے پھلوں کی طرح ان سیکیورٹی ایجنسیوں کے بنے جال میں گر جاتے ہیں، اور اگر ان کا انکاؤنٹر نہ ہو جائے تو زندگی کا بیشتر حصہ جیلوں میں گزارتے ہیں۔ میڈیا میں خبر آتی ہے کہ دہشت گردوں کے ایک بڑے نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا گیا، مگر اس کا سرغنہ یا ایک دہشت گرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ سمجھ گئے آپ؟ ان پکڑے گئے افراد کو بتایا جاتا ہے کہ از راہ ترحم ان کو جیل بھیجا جاتا ہے، ورنہ ان کا انکاؤنٹر لازمی تھا۔ وہ بھی پولیس اور اداروں کے احسان مند رہتے ہیں کہ مارنے کے بجائے ان کو جیل بھیج دیا گیا، جہاں اگلے 7 یا 10 سال تک گزارنے کے بعد وہ رہا ہو جاتے ہیں۔ وادی کشمیر کے تجارتی اور سیاسی لحاظ سے اہم قصبہ سوپور میں اسکول اور کالج کے دور دور میں میں سید علی ہمدانی کی خانقاہ میں نماز جمعہ ادا کرتا تھا۔ نماز سے قبل شمالی کشمیر کے مفتی اعظم مولوی غلام حسن مسلم امت میں خلفشار اور تفرقہ کا ذکر کرتے ہوئے اتحاد بین المسلمین کے لیے رکت امیز دعا کرواتے تھے، مگر فوراً ہی ان کا ٹریک تبدیل ہو جاتا تھا۔ وحدت کا درس دینے کے چند منٹ بعد ہی وہ جماعت اسلامی، مولانا مودودی، ایرانی انقلاب وغیرہ کو ہدف تنقید بنا کر ان کی اسلاف اور صحابہ کے تئیں دشمنی کا نقشہ کھینچتے۔ جب وہ بیان کرتے تھے کہ چند عناصر ان کا نشانہ جماعت اسلامی سے متعلق ہوتا تھا، میر سید علی ہمدانی کا تحریک کردہ وظیفہ اور فتح پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں تو حاضرین کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ اچھا، جب میں دلی منتقل ہوا اور 2002 میں مجھے تہاڑ جیل میں ایام اسیری گزارنے سے قبل دہلی پولیس کی اسپیشل سیل کے انٹروگیشن روم میں رکھا گیا تو ایک دن خفیہ ادارے کا ایک بزرگ اہلکار راکم سے ملنے آیا۔ یہ اہلکار ریٹائرمنٹ کے قریب تھا، سوپور کے حال و احوال پوچھنے لگا۔ میں اس کے استفسار کو انٹروگیشن کا ہی حصہ سمجھ رہا تھا، مگر اس نے جلد ہی تشریح کی کہ وہ کافی مدت تک سوپور میں ڈیوٹی دے چکا ہے اور وہاں کے گلی کوچوں اور مقتدر افراد سے واقفیت کی یاد تازہ کرنے کے لیے ملنے آیا ہے۔ باتوں باتوں میں ہی اس نے مفتی صاحب کا بھی ذکر چھیڑا کہ کس طرح 75 میں شیخ محمد عبداللہ کو دام حکومت میں پھنسا کر رہے سہے جذبہ آزادی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جماعت اسلامی اور دیگر ایسی تنظیموں کا نظریاتی توڑ کرنے کے لیے مقامی پیروں اور مولویوں کو اعلی کار بنایا گیا۔ سادگی میں اعتقادی اور بد اعتقادی کا ہوا کھڑا کر کے جماعت کے چند افراد نے بھی اس کا بھرپور جواز فراہم کر دیا تھا۔ یہ کافی لمبی ایک رپورٹ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ کا زیادہ ٹائم نہ لگے، لیکن اس میں تھوڑا سا آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ناموس رسالت کی اہمیت اور عوام کو اس کی افادیت اور معنویت بتانا اور اس پر اصرار کرنا اپنی جگہ، مگر اس کو بنیاد بنا کر عوام کو قانون میں ہاتھ لینے کے لیے اکسانے والوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ حیرت ہوتی ہے کہ تمام تر تفاوات اور مختلف جداگانہ قومیتوں کے باوجود ہندوستان نے آئیڈیا آف انڈیا کو کامیابی کے ساتھ تشکیل دینے میں کامیابی حاصل کی ہے، گو کہ 2014 کے بعد ہندو قوم پرستوں کے اقتدار میں آنے کی وجہ سے اس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، مگر پاکستان ایک ہی مذہب اور چند ہی لسانی قومیتوں کے باوجود شناخت کے حوالے سے عدم تحفظ کا شکار رہا ہے۔ کیونکہ معصوم اذہان کو روز وازوں کے ذریعے انجیکشن دینا بھی قومی سلامتی کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے ترکی یا سعودی عرب یا دیگر مسلم ممالک کی پیروی کرتے ہوئے یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ممبر پر واقعی کوئی سند یافتہ اور کھلے ذہن کا عالم ہی براجمان ہے۔ تو یہ اس میں انہوں نے بتایا ہے بیسیکلی کہ کس طریقے سے یہ ساری کہانی جو ہے وہ ایکسیکیوٹ کی جاتی ہے ہمارے ہمسایہ ملک کی طرف سے، اور کس طریقے سے وہاں پہ مسائل جو ہیں وہ سارے کے سارے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کو خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو اپنی دینی کمٹمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کی چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ان میں ملوث ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ ذرا اس کو پڑھ لیں، اس کو سن لیں اس ویڈیو کو، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ اصل کہانی کیا ہوتی ہے، کون اس کے پیچھے ہوتے ہیں، ان کے مفادات کیا ہوتے ہیں، اور جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کس کے ہاتھوں یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے دشمن جو ہے وہ لوگوں کو ٹریننگ دے کے آپ کے دین کی ایک ایک چیز ان کو سمجھا بجھا کے آپ نے یہ یہودیوں کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے بھی اس طرح کے کئی سیلز بنائے ہوئے ہیں جو اپنے لوگوں کو اسلام کے بارے میں ایک ایک چیز ان کو پہلے ٹریننگ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ انہوں نے انڈیا میں بھی کیا ہے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی یہ کام کر رہی ہیں، اور یہ اب انہی کی ایک رپورٹ انہی کے لوگوں کی زبانی
उन्हीं की वेबसाइट के ऊपर मैंने आपको बता दी है और अब आपको ये समझना चाहिए कि आप ये देखें कि आप किसके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो खुदा का वास्ते अपने मुल्क को मज़ीद तबाह करने से बचिए, अपने दीन को मज़ीद बट्टा लगाने से बचिए। अल्लाह ताला आपकी और हम सब की हिफ़ाज़त करे और पाकिस्तान को हमेशा ताबनाक मुस्तकबिल से नवाज़े। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।